अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 14 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, मैंडेट का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों और फिर मरकजी क़यादत के उन रहनुमाओं जिनके बारे में यह कयास किया जा रहा है कि सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इन सब की हिल जुल के बावजूद असल खबर, असल फैसला लंदन से आ रहा है। कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के दस्ते रास्त, इंतहाई करीबी दोस्त, अजीज और उनकी साबिका अहलिया जमायमा खान यानी जुल्फी बुखारी साहब और जमायमा खान साहिबा ने जो खड़ाक किया है पिछले 72 घंटे के अंदर, उसकी रेजोनेंस रिएक्शन की सूरत में अब दिखाई भी दे रही है, सुनाई भी दे रही है। इंटरनेशनलाइज हो चुकी हैं चीजें। बीबीसी से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया पोर्टल्स तक इस बात को अब जेर बहस ला रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस इमरान खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेकर कितना कंसर्न्ड है। और इसके ऊपर पूरी दुनिया यानी पाकिस्तान के अंदर तो जो मरकजी क़यादत सोई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिन लोगों ने जगाने का पूरा काम किया है, वो कितना इस चीज को मजीद एलिवेट कर पाएंगे, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ तस्वीर जो है वो वायरल हो रही हैं। वो तस्वीर क्या है, वो तस्वीर किस बात की गम्माज है, एक खान साहब से मंसूब मुबैना वीडियो की पिक्चर भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का ही दौर है जी, डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जहां टाइटल होता है वीडियो का, उसके नीचे डिटेल्ड हैशटैग के साथ डिस्क्रिप्शन होती है, वहां व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। मसला ही सारा नोटिफिकेशन का है, तो वो बाज़ औक़ात यहाँ पर नहीं मिलता, तो वहां मिल जाया करेगा। इसके अलावा अगर आप एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने का वाहिद तरीका पाकिस्तानियों के पास, वो आपके और हमारे पास एक ही है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो दौरे हाजिर के मार्टिन लूथर किंग और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने हम सबको बता दिया कि आप जहां बैठे हैं बस ओ कर लें, बस ये एहतजाज हो गया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं जुल्फी बुखारी साहब की बात करूंगा। ये जरा तस्वीर मुलाहिजा कीजिए, ये इमरान खान साहब के करीबी दोस्त, अजीज और उनके छोटे भाइयों जैसे जुल्फी बुखारी साहब, बचपन से खान साहब के शदाई। यहां पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने ओवरसीज की मिनिस्ट्री में इंतहाई अहम रोल प्ले किया। ब्रिटेन एयरलाइन का पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को दोबारा से बहाल करना हो या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नए रास्ते और मौके निकालने हो, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इन्होंने बड़ा काम किया। फिर ये वो बंदा है जिन्होंने अपनी जो बरतानिया की नेशनलिटी थी उसको रिवोक किया, मुझे अच्छी तरह याद है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे मामला थे। फिर अटक से ये नेशनल असेंबली का इंतखाब लड़ने जा रहे थे। ये साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इमरान खान साहब की रिहाई और उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और फिर दीगर मामलात को लेकर तकरीबन खामोश दिखाई देती है। मुझे बड़ा कन्विंस हूं इस मामले के ऊपर। लेकिन बैरून मुल्क से अगर खान साहब के लिए किसी ने राइट वे में कोई मूवमेंट चलाई है, या फिर उनकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ले लें, या फिर खान साहब की रिहाई के मामलात को ले लें, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से मुलाकातों को ले लें, इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस या इंसानी हुकूक के इदारे, ज़हनी या नफ्सियाती टॉर्चर से वाबस्ता नुमाइंदे, उनसे अगर रवाबित करने हो तो जुल्फी बुखारी फ्रंट पे हैं, उसके साथ कासिम खान, उसके साथ जमायमा खान, सुलेमान खान और फिर वहां की जुल्फी बुखारी की लीगल टीम। इसके लिए इनको क्रेडिट बनता है। अब जरा मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जरा सुनिएगा। ये है जे जेंसर, ये इन्होंने मामले को बढ़ाते हुए जुल्फी बुखारी साहब से मुतालिक ट्वीट करते हुए कहा है कि इन एडिशन टू द पिटीशन फॉर इमरान खान and also submitted a petition to the United Nations
special rapture on the torture regarding Bushra Imran Khan for her sister and expect the SRT's office to also engage on her behalf is due course. تو انہوں نے پھر اس میں زلفی بخاری صاحب اور پی ٹی آئی آفیشیل کو بھی ٹیگ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے تشدد سے متعلق یعنی اس کو آبزرو کرنے والے نمائندے جو ہیں ان سے متعلق پہلے عمران خان صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ بھی گئی تھی, اب بشرا بی بی کی گئی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے زلفی بخاری کو ٹیگ کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا. اچھا بات یہیں تک نہیں رکتی, جو جمائمہ خان صاحبہ نے ایلن مسک کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ کی ریچ کم ہو رہی ہے جب وہ خان صاحب سے متعلق ٹویٹ کر رہے ہیں, جو بھی لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر پی ایس مارگن ہیں انہوں نے بھی کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں واٹس ہیپننگ ٹو عمران خان از outrageous. I hope Elon Musk can do something to stop this obvious suppression of support for him and that the Pakistan authorities afford Imran his basic human rights. جناب یہ اب دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, جبکہ بی بی سی اس کے اوپر سٹوری کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جمائمہ نے اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ عمران خان سے متعلق ان کی پوسٹ کی سیکرٹ تھروٹلنگ کی جا رہی ہے. بی بی سی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سیکرٹ تھروٹلنگ کا مطلب کیا ہے. تو اس ساری صورتحال کو یعنی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کو ایکسپوز کرنے میں تین لوگوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ ہائیلی اپریشیبل ہے. جمائمہ خان صاحبہ سابق اہلیہ خان صاحب کی, قاسم خان خان صاحب کے صاحبزادے, سلیمان خان اینڈ زلفی بخاری صاحب. زلفی بخاری صاحب جو ہے اس ساری چیز کو لیڈ کر رہے ہیں ایز اے ٹیم لیڈ, اور ان کی تعریف بہت دنیا میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس کی سنگینی کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے یا خان صاحب کی جو بہنوں کی ڈیمانڈ ہے, خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ رول آف لا ہو, خان صاحب کی بہنوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو, وہ نہیں ہو کے دے رہی, اور جب 15 دن سے اوپر ہو جائیں تو یہ ذہنی یا نفسیاتی ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے انٹرنیشنل قوانین جنیوا کنونشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن اس کے اوپر جو ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا پاکستان کے اندر. تو بڑا اچھا ایک جیسچر ہے زلفی بخاری کا. میکسیمم کامنٹس ان کے لیے آپ نے نیچے لکھنے ہیں, اور جتنی بھی خبریں جو ہے آپ کو 4-5 دن پہلے میں دے دیا کرتا ہوں نا, یہ یاد رکھیے کہ یہ کاوشیں ہوتی ہیں ہمارے سورسز کی جو ہم تک پہنچ جاتی ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اگلی سٹوری جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. 2 عدد تصویریں وائرل ہیں, ایک دکھا سکتا ہوں دوسری میں دکھا نہیں سکتا, چلیں دونوں دیکھ لیں. یہ پہلی تصویر ملاحظہ کیجئے, اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر واویلا مچا ہوا ہے. یہ ہمارے بہت سارے جو رپورٹرز ہیں دوست ہیں اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کے ڈنڈ لگاتی ہوئی مبینہ کوئی تصویر ہے, پیچھے ایک پولیس والا کھڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ ویڈیو کا کوئی اسکرین شاٹ ہے. تو پیچھے جو پولیس والا ہے اس کی یونیفارم جو ہے وہ کے پی کے کی بھی یونیفارم یہی ہے, پنجاب پولیس کی بھی یونیفارم, پنجاب نہیں سندھ پولیس کی بھی یونیفارم یہی ہے. تو اگر تو یہ جیل کے اندر کے ہیں تو چیک کرنا ہوگا کہ کیسا ہے. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب میں اڈیالہ گیا تھا تو اس وقت اڈیالہ کے پولیس اہلکاروں کی یونیفارم ایز اٹ از سیم ہوتی تھی. تو بہت سارے دوست یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کسی اور جیل کے اندر ہے. تو جو میرے پاس انفارمیشن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیل جو حکام ہوتے ہیں, جیل کے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کی یونیفارم یہی ہے, ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر بھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اول تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹ کی گئی کوئی پکچر ہو سکتی ہے, یا کسی نے اگر اسکرین شاٹ نکالا ہے مے بی مبینہ طور کے اوپر, تو یہ پھر اڈیالہ جیل کی ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. یہ تصویر ایک ملاحظہ کریں, کافی دنوں سے غائب تھے, بہت سارے علماء کرام کے موجود بیٹھے ہیں, جناب مفتی طارق مسعود صاحب. تو آپ سمجھیے ذرا کہ مفتی طارق مسعود صاحب, ذرا کمنٹ کیجیے گا کہاں پر تھے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو نکاحوں کے اوپر بڑے لیکچر دیا کرتے ہیں, تو اب یہ کہاں پر بیٹھے ہیں اور کدھر بیٹھے ہیں نیچے میکسیمم کامنٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ بڑے جو نا حق کے دائی بنتے ہیں, ان کے نیچے ذرا لکھیے گا یہ کہاں پر موجود تھے. آ جائیں جی اگلی سٹوری کی جانب. یہ لاہور کے تاجر رہنما ہے نعیم میر صاحب. ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے ایک محکمہ آتا ہے, ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک محکمہ آتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, سب پیسے بنا کر جا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ حکومت کرنے کا کوئی نظام ہے؟ کیا حکومتیں ایسے چلا کرتی ہیں؟ ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں اس بیوروکریسی کے ہاتھ. یہ پنجاب کے یعنی لاہور کے ایک تاجر ہیں جناب نعیم میر صاحب, یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. یعنی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے ایک ادارہ آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے. بیوروکریسی نے انہیں تنگ کر رکھا ہے.
یہ شکایت کر رہے ہیں. یہ اس ملک کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے صوبے کی بیوروکریسی کے متعلق شکایت کر رہے ہیں کہ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ان کے کاروبار نہیں چلنے دیے جا رہے. یہ حالات ہیں اور ہمیں یہ لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ ایک تو معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, دوسرا پاکستان ترقی کر رہا ہے, تیسرا کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور کرپشن کے اوپر لیکچر جو ہے ملک کا صدر مملکت دے کر کہتا ہے کہ کرپشن جو ہے معاشروں کو ناسور کی طرح کھا جاتی ہے, آپ نے نہیں کرنی. اب آپ اندازہ کیجئے ان حالات کے اندر لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں, وہ کیسے جئیں, کیسے مریں, کیسے ہنسیں, کیسے روئیں جناب. اچھا, ایک اور خبر جو اس وقت زبان زد عام ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے سعد رضوی صاحب سے متعلق. میں جناب لونڈا لپاڑا صاحب کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور وہ آزاد کشمیر میں ہیں اور ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. زیادہ سے زیادہ اس بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ کم سے کم ہو. اب مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہی بات آج سے 1.25 مہینہ پہلے بھی ہم نے سنی تھی کہ آزاد کشمیر میں ہے. تو اللہ خیر کرے, مجھے تو اس چیز کا ادراک نہیں ہے. بہرحال ان کے پاس کوئی خبر ہوگی تو یہ خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس, وائرل بیانات میں نے شیئر کرنے ہیں, اس لیے گزارش ہے آپ نے اگر کامنٹ کرنے ہیں تو کیسے کر لیتے ہو یار, کر لیجئے گا. سنیے ذرا. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں جنرل فیض کے بینیفیشریز کا ذکر کرنے پر پنجاب کی ایک اہم شخصیت بہت ناراض ہے. حنیف عباسی ان سے بچ کر رہے. اب کون سی اہم شخصیت ہے, یہ گیس کس نے کرنا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی بڑی شخصیت ہے جو ان سے ناراض ہے اور حالات ان کے لیے مشکل ہونے لگے. میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ فیض حمید کو گرفتار کرنے, اسے سزا دینے سے جسٹس نہیں ہو سکتا. یہ میاں جاوید لطیف صاحب کے کوٹ ان کوٹ جملے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی بربادی کرنے والا ایک بڑا گروپ تھا, میں تو بڑے عرصے سے نام لیتا آیا ہوں. گجرانوالہ میں نواز شریف نے نام لیے تھے تو ہمارے اپنے کمزور دل کے لوگ اسٹیج سے چھلانگیں مار کر دوڑ گئے تھے. یعنی ایک مرتبہ پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے اور جو لوگ جڑے ہوئے تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے. کتنا یہ ویلڈ ہے کتنا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. مولانا نسیم علی شاہ صاحب یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ یزید کے دربار میں بھی سرکاری ملاؤں نے بیعت کی تھی لیکن حق خیمے میں تھا, آج حق زندان میں ہے. اب اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جناب. انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے. ججوں, بیوروکریٹ, سیاستدانوں اور حتیٰ کہ میڈیا پرسنز جنہوں نے مبینہ طور پر ماضی میں سیاسی انجینئرنگ میں کردار ادا کیا یا آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا, فیض حمید کے کیس میں کوئی ایسا مواد نہیں جیسے جنرل باجوہ سے جوڑا جا سکے. ذرائع انصار عباسی, اللہ ہی خیر کرے جی. اب میں اس کے اوپر مزید کیا کہہ سکتا ہوں. یہ رؤف کلاسرا صاحب بہت اہم کامنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2017 میں ارشد شریف نے پاناما لیکس پہ پروگرام کیے تو جنرل فیض اس وقت کے ڈی جی نے ارشد شریف کو دھمکی دی کہ پاناما پروگرام نہ کریں, اس سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے. اس وقت فیض نواز شریف کے ساتھ تھے. اس پر ارشد شریف نے ٹویٹس بھی کیے تھے جس پر بہت شور مچا تھا. اس وقت ڈی جی نوید مختار تھے اور جنرل فیض کہہ سکتے تھے کہ میں نے یہ سب اپنے باس کے کہنے پر کیا. تو رؤف کلاسرا صاحب کا کامنٹ ہے, آپ اس کے اوپر مزید کامنٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم نے پے پال کو یہاں لانا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, دوسری جانب ہم یہ ٹویٹر ایکس بین کرنا شروع کر دیں, دوبارہ ٹویٹر ایکس کی بندش ہو سکتی ہے مگر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتی, بڑی مزاحمت ہوگی, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بلا 100 چیزیں. اب آپ اندازہ لگائیے ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر جو ہے آلریڈی آزادی اظہار کو کرٹیل کیا جا چکا ہے, پتہ نہیں کس کس کے اوپر کتنے مقدمات کھڑے کر دیے گئے ہیں. حالات یہ ہیں کہ آپ کا نوجوان یہاں سے باہر چلا گیا ہے, جو جانا چاہتا ہے اس کو ایئرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے. حالات یہ ہیں کہ یہاں پر ڈیجیٹل اکانومی سروائیو کر کے ہی نہیں دے رہی کیونکہ قدغنیں اتنی ہیں. ان حالات کے اندر آپ ٹویٹر اور ایکس کو بھی بند کر دیں گے تو پیچھے رہ کیا جائے گا. دنیا بہرحال دیکھ رہی ہے. آج کے ولاگ میں نے ڈیٹیل چیزیں رکھی, خاص طور کے اوپر خان صاحب سے منسوب جو مبینہ لیٹسٹ ایک وائرل پکچر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.